रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आकाए मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने बाकरीना है, तुम में से क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरु सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि शैतान अपने लश्कर को लेकर जमीन में फैलाता है और उनसे कहता है, तुम में से जो किसी मुसलमान को गुमराह करेगा उसके सर पर ताज पहनाऊंगा। तो इनमें से जो ज्यादा फितना फैलाता है वो शैतान के ज्यादा करीब होता है। चुनाचे इनमें से एक शैतान के पास आकर कहता है, मैं मुसलसल फुला शख्स के पीछे लगा रहा हत्ता के उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। शैतान कहता है, तूने कोई खास अमल नहीं किया, वो अनकरीब किसी दूसरी औरत से निकाह कर लेगा। फिर दूसरा आकर कहता है, मैं मुसलसल फला आदमी के पीछे लगा रहा हत्ता कि उसके और उसके भाई के दरमियान दुश्मनी पैदा कर दी। शैतान कहता है, तुमने भी कोई खास काम नहीं किया, अनकरीब वो आपस में सुलह कर लेंगे। फिर एक और आकर कहता है, मैं फला शख्स को मुसलसल गुमराह करता रहा हत्ता कि उसने जिना किया। शैतान कहता है, हां तूने सही कारनामा अंजाम दिया, और फिर वो उसके सर पर ताज रख देता है। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से शैतान और उसके लश्कर के शर से पनाह मांगते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरु सल्लु अलल हबीब। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने शैतान की हरकत को मुलाहिजा किया और इस बात को मुलाहिजा भी किया कि किसी शोहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, शैतान उससे इतना खुश नहीं है। दो भाइयों में झगड़ा हो गया, शैतान उससे इतना खुश नहीं होता जितना शैतान जिना के गुनाह से खुश होता है। क्योंकि आज हमारे इस माशरे में ये फ़ेल बद जिसे जिना कहते हैं बहुत ही ज्यादा आम होता जा रहा है, और इसमें अमीर और गरीब की कोई तखसीस नहीं रही। गरीब भी इस बदकारी में मुब्तला है, अमीर भी इस बदकारी में मुब्तला है। मकाम जुदा जुदा हो जाते हैं, लेवल शायद तब्दील हो जाता होगा, लेकिन जिना तो जिना ही है। चाहे वो किसी छोटी सी कोठरी में बंद होकर किया जाए या किसी बहुत बड़े महल में किया जाए, ख्वाह अंधेरे में किया जाए ख्वाह उजाले में किया जाए। फिर जिना सिर्फ एक ही किस्म नहीं है। आंखों का जिना देखना है, कानों का जिना सुनना है, जबान का जिना बोलना है। यानी सिर्फ यही नहीं है कि बंदी ने मतलब वो जो हमारे यहां उम्मन जिना कहलाता है, यकीनन वो जिना की एक इंतहाई सूरत है, हराम और नाजायज फेल है। लेकिन मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मौजूदा दौर में जिना आम हुआ, इस पर हमने जब गौर किया तो पता चला कि असबाब जिना जिस कदर फैलते गए जिना इतना ही आम होता गया। और हमें हमारा रब्बे करीम कुरान पाक में मना फरमा चुका है। चुनाचे सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 32 में इरशाद होता है, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला। तर्जुमा कंजुल ईमान, और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत बुरी राह।
ولا تقربوا الزنا کہہ کر ہمیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی زنا کے قریب جانے سے منع فرماتا ہے. زنا تو بہت آگے رہ گئے نا, زنا تو بڑی بات کی بات ہے. زنا کے قریب مت جاؤ. اب زنا کے قریب نہ جانا کیا, یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو زنا کا محرک ہو, زنا کو حرکت دے اور زنا کا باعث اور سبب بنے. مثلا اجنبی عورتوں سے تعلق پیدا کرنا, یہ زنا کا سبب ہے. اجنبی عورت سے تنہائی میں ملاقات کرنا, یہ زنا کا سبب ہے. کیا یہ نہیں ہو رہا ہمارے یہاں؟ آپ بولیں گے اجنبی عورتیں کون؟ آپ کی ماموزاد بہن ہے وہ بھی اجنبی عورت ہے, آپ کی خالہ زاد بہن ہے وہ بھی اجنبی عورت ہے, آپ کی جو بھابھی ہے وہ بھی اجنبی عورت ہے. جی ہاں, یہ اجنبی عورت ہے, یعنی جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے, وہ غیر محرم ہے, اس سے آپ کو پردہ کرنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, ہمارے یہاں دعوتوں میں بھی ایسا نہیں ہے. آپ کہیں گے روزانہ نہیں ملتا, بھائی سال میں 2 دفعہ ملتے ہیں, وہی 2 دفعہ ملنا ہی آپ کے پورے سال کے لیے مواد جمع کروا دیتا ہے. تو ہماری دعوتوں میں, ہماری گھریلو تقریبوں میں, خواہ میلاد کے نام پر ہو, معذرت کے ساتھ میں انتہائی معذرت سے عرض کر رہا ہوں, خواہ آپ 11ویں کی محفل گھر میں کر رہے ہیں, خواہ آپ 12ویں کا میلاد گھر میں منا رہے ہیں, خواہ میرے خواجہ کی چھٹی گھر میں منا رہے ہیں, بہت مقدس کام ہے. 12ویں کرنی چاہیے, لازمی کرنی چاہیے. اللہ توفیق دے تو ہر اسلامی تاریخ کی 12ویں کو سرکار کی 12ویں کی یاد تازہ کریں. 11ویں کرنی چاہیے, ہر ماہ 11ویں منائیں. کس نے منع کیا آپ کو؟ چھٹی منانی چاہیے. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ کا انعقاد کرنا چاہیے, کوئی آپ کو نہیں روکتا. ثواب ہے, بہت ثواب ہے. انشاءاللہ ان بزرگوں کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا. لیکن آپ مجھے بتائیے, جس کی 12ویں کر رہے ہیں, جس کی 11ویں کر رہے ہیں, جس کی چھٹی کر رہے ہیں, ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ انہوں نے کب کہا تھا کہ خیر محرم عورتوں کو خاندان میں جمع کرنا؟ آپ کہیں گے کہ ہم نے الگ الگ کمروں میں رکھا. چلیں تھوڑی دیر آپ نے الگ الگ کمروں میں رکھا, اس کے بعد جو خاندان کے بڑے بوڑھے رشتہ دار اور یہ سب مل جل کر گیٹوں پر ایک دوسرے کو الوداع کرتے ہیں. مہمان جانے کے بعد جو ڈرائنگ روم کے اندر اور بیڈ روم کے اندر اور دیگر کامن کے اندر بیٹھ کر جو غیر محرم مرد اور عورت آپس سے مل کر گفتگو میں مصروف عمل رہتے ہیں, کیا آپ میری بات کی تائید نہیں کریں گے؟ کیا آپ نے یہ مناظر اپنے گھروں میں نہیں دیکھے ہوں گے؟ تو اجنبی عورتوں سے ملاقات, میل جول رکھنا, ان سے تعلقات پیدا کرنا, ان سے تنہائی میں ملاقات کرنا, یہ بھی زنا کے اسباب میں شامل ہے. مزید اجنبی عورتوں سے ہنسی اور دل لگی کی باتیں کرنا, ان سے ہاتھ ملانا, یہ بھی اسی میں شامل ہے. اب آپ بولو گے یہ کب ہوتا ہے؟ ہوتا ہے دفتروں میں ہوتا ہے, کالج میں ہوتا ہے, یونیورسٹی میں ہوتا ہے. آپ لیبورٹری گئے, لیبورٹری میں ہوتا ہے. ڈاکٹر کے کلینک میں گئے جہاں اس نے اپنی پی اے بٹھائی ہوئی ہے وہاں ہوتا ہے. ایئر لائن کے دفتر میں گئے وہاں ہوتا ہے. ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں نا عورتوں سے. ٹیلی فون عموماً عورتیں اٹھاتی ہیں, آپریٹر رکھی جاتی ہیں عورتیں. شاید ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ سامنے والا کوئی مہذب و مؤدب ہو کر گفتگو کرے گا عورت سے, عورت کی آواز سنتے ہی اس کا دل ویسے ہی پسیج جائے گا. ورنہ عورت کو آپریٹر ہونے کا کیا کانسیپٹ, کیا کیوں عورت کو آپریٹر رکھتے ہیں؟ یہ عورت کو ریسیپشن پر کیوں بٹھاتے ہیں؟ آپ کسی فیکٹری میں جائیں, مطلب عورت عورت عورت, ہر طرف عورتیں عورتیں ہیں. دعوت میں جائیں تو عورت, آپ کسی ریسیپشن پہ جائیں تو عورت, لیبورٹری میں جائیں تو عورت, ڈاکٹر کی کلینک میں جائیں تو عورت, ہر جگہ عورتیں 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 ہیں. اب ہمیں ان سے بچنا ہے نا, یعنی ہر طرف کیچڑ ہو اور آپ بولو یار ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے, اور آپ بولو میں کیچڑ سے بچتا نہیں اور آپ کیچڑ میں لوٹے مارنا شروع کر دو, تو کون آپ کی عقل کی داد دے گا؟ اب کوئی تو راستہ نکالے گا نا کیچڑ سے بچنے کا. اگر چند ایک چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑتے ہوں اور آپ بولو یار چند ایک چھینٹے تو پڑتے ہوئے کپڑے ہی پورے کیچڑ سے آلودہ کر دو, کون آپ کو اس کی اجازت دے گا؟ نہ کوئی عقل سلیم آپ کو اس کی اجازت دے گی. ظاہر ہے کہ آپ کوئی کونا پکڑے گے, گلی بدلیں گے کہ یار اس گلی میں کیچڑ ہے, گلی میں گٹر کا پانی آپ تھوڑی نکلو گے, گلی میں گندگی آپ تھوڑی کو نکلو گے. تو جب اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے, اپنے جسم کو بچانے کے لیے آپ گندگی سے بچنے کے اسباب پیدا کرتے ہیں, بد نگاہی سے بچنے کے لیے ہم اسباب کیوں نہیں پیدا کرتے؟ آپ جہاز میں سفر کریں, ایئر ہوسٹس سے وہاں, اب بتائیے اس سے نگاہ کیسے بچائیں گے؟ لیکن جن کا تقوی کا ذہن ہوتا ہے, بچنے کا ذہن ہوتا ہے, اپنی نگاہوں کو بچاتے ہیں. وہ اپنی نگاہوں کو کیا بچاتے ہیں؟ ان کے سامنے اگر برہنہ عورت بھی آ جائے نا تب بھی وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. جی ہاں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے کیا دنیا خالی ہے؟ نہیں. ایسے ایسے واقعات تاریخی کتابوں میں لکھے ہیں
کہ آپ سنیں تو آپ کی آنکھیں، آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں۔ چنانچہ آؤ میں آپ کو ایک زبردست اس معاملے میں کیا سنا تو بچنے والے جس کا ذہن ہو وہ کیسے بچتا ہے اور وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک حکایت کو مختصراً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے جو کہ صدیق یعنی اول درجے کے ولی کے منصب پر فائز تھے۔ شان یہ تھی کہ خانقاہ پر بادشاہ حاضر ہو کر حاجت دریافت کرتا، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ منع فرما دیتے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کے عبادت خانے پر انگور کی بیل لگی ہوئی تھی جو ہر روز ایک انوکھا انگور اگاتی تھی کہ جب آپ اس کی طرف اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھاتے تو اس میں سے پانی ابل پڑتا جسے آپ نوش فرما لیتے۔ ایک دن مغرب کے وقت ایک جوان لڑکی نے دروازے پر دستک دے کر کہا، اندھیرا ہو گیا ہے، میرا گھر کافی دور ہے، مجھے رات گزارنے کے لیے اجازت دے دیجیے۔ آپ نے ترس کھا کر اسے اپنی خانقاہ میں پناہ دے دی۔ رات جب گھیری ہوئی تو وہ ایک دم گلے پڑ گئی اور کہنے لگی، میرے ساتھ کالا منہ کرو، یہاں تک کہ معاذ اللہ اس نے اپنے کپڑے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ولی نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور اس کو کپڑے پہننے کا حکم دیا، مگر وہ نہ مانی بلکہ برابر مطالبہ کرتی رہی۔ آپ نے مضطرب ہو کر اپنے نفس سے پوچھا، اے نفس تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں تو اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تیرا ناس ہو، کیا تو میری عمر بھر کی عبادت ضائع کرنے کا امیدوار ہے؟ کیا تو طالب عذاب نار ہے؟ کیا تو دوزخ کے گندک کے لباس کا خواستگار ہے؟ کیا تو جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کا طلبگار ہے؟ یاد رکھ، زانی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے گہرے گار میں جھونک دیا جائے گا۔ مگر اس بدنیت لڑکی کے ساتھ ساتھ نفس نے بھی اپنی تحریک برابر جاری رکھی۔ آپ نے اپنے نفس سے فرمایا، چل پہلے تجربہ کر لے کہ آیا تو دنیا کی معمولی آگ بھی برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے جلتے ہوئے چراغ پر ہاتھ رکھ دیا مگر وہ نہ جلا۔ آپ نے جلال میں آ کر پکارا، اے آگ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں نہیں جلاتی؟ اس پر آگ نے پہلے انگوٹھا جلایا، پھر انگلیوں کو پگھلایا، حتیٰ کہ ہاتھ کا سارا پنجہ ہی جلا ڈالا۔ یہ درد انگیز منظر دیکھ کر اس لڑکی پر ایک دم خوف طاری ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہو کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی۔ وہ دھڑام سے گری اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ آپ نے فوراً اس کی برہنہ لاش پر چادر اوڑھا دی۔ صبح دم ابلیس نے چلا کر اعلان کیا، اس عابد فلانا بنت فلاں کے ساتھ رات کو زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر وحشت اثر سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کے ساتھ عابد کی خانقاہ پر آ پہنچا۔ جب وہاں سے لڑکی کی برہنہ لاش برآمد ہو گئی تو عابد کے گلے میں زنجیر ڈال کر گھسیٹ کر باہر نکالا گیا اور پھر سپاہیوں نے خانقاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ عابد صبر و شکیبائی کا دامن تھامے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی کپڑے میں چھپائے رکھا، کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ زانی کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر عابد کے سر پر آرا رکھ کر ان کے بدن کے 2 پر کالے کر دیے گئے۔ عابد کی وفات ہو جانے کے بعد اللہ عز و جل نے اس عورت کو زندہ کیا۔ اس نے از ابتدا تا انتہا ساری رودات سنائی۔ جب آپ کے ہاتھ سے کپڑا ہٹایا گیا تو لڑکی کے بیان کے مطابق واقعی وہ جلا ہوا تھا۔ اس کے بعد لڑکی حسب سابق پھر مردہ ہو گئی۔ حیرت انگیز حقیقت سن کر لوگوں کے سر عقیدت سے جھک گئے۔ خوش نصیب عابد کی اس دردناک رحلت پر ہر ایک تعصف و حسرت کرنے لگے۔ جب ان کے لیے قبر کھودی گئی تو اس سے مشک و عنبر کی لپٹیں آنے لگی۔ جو ہی دونوں کے جنازے لائے گئے تو آسمان سے صدا آنے لگی، اصبروا حتی تصلی علیہما الملائکہ، یعنی صبر کرو یہاں تک کہ ان پر فرشتے نماز جنازہ پڑھ لیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے، جس کا بچنے کا ذہن تھا اللہ کی رحمت سے کیسا بچ گیا۔ اے پارکوں میں جا جا کر عورتوں کو دیکھنے کے لیے، اپنی نگاہیں گندی کرنے کے لیے پروگرام بنانے والوں،
اے فلموں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو گندی کرنے کے پروگرام بنانے والوں، ایک اپنی محلے کی گلی کوچوں اور چوکوں پر اور دکانوں کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آنے جانے والی لڑکیوں کو تاڑ تاڑ کر دیکھنے کی منصوبے بنانے والوں، اپنے گھر کی بالکونی سے اپنے اطراف کے گھروں کے اندر جھانک کر بے پردہ لڑکیوں کو دیکھنے کا شوق رکھنے والوں، فحاشی کے اڈوں روشن پر خود علی جا کر آڈیو اسپیکر سینٹر فحاشی کے پروگرام سجان گڑھ دیکھنے والوں، بدکاریوں کے اڈوں پہ جا کر عورتوں کے ساتھ بدکاریوں کے پروگرام بنانے والوں، بدکاریاں کرنے والوں، لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ گینگ ریپ کرنے والوں، خوف خدا سے لرزو۔ ایک اللہ کے یہ ولی ہیں جن کے آگے عورت برہنہ ہو گئی مگر انہوں نے اس عورت کی طرف التفات نہیں، اپنی نفس کو ڈانٹا، اے نفس تو گناہ کے لیے مجھے تحریک دے رہی ہے، کیا تجھ میں جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا بڑھ کر تیز ہے۔ جو دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں جلا سکتا، دنیا کی آگ تو بڑی دور کی بات ہے، ماچس کی چنگاری اگر انگلی کی طرف بڑھ جائے تو چیخ نکل جائے، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ ذرا دیکھو تو صحیح، اس بزرگ کی طرف عورت خود بڑھ کر آئی ہے اور دعوت گناہ دے رہی ہے، اور پھر اس اللہ کے ولی کیا صبر تو دیکھیے، آروں سے 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن آپ نے زبان پر اف تک نہ کیا، صبر کیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے اللہ کے اتنے بڑے ولی اتنے نیک بندے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو یاد رکھیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور یہ آزمائشوں کا ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خدا حنان و منان عز و جل اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور ثابت قدم رہنے والوں کو محض اپنے لطف و کرم سے انعامات عظیمہ اور درجات رفیعہ مرحمت فرماتا ہے۔ اس طرح کے امتحانات کے واقعات سے ہماری تاریخ بھری بھری ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آڑے سے چیر دیا گیا، آپ کے فرزند ارجمن حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، نیز متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کو بنی اسرائیل نے شہید کر دیا۔ کربلا کا دردناک واقعہ مصائب و آلام کے حوالے سے انتہائی مشہور ہے، لہذا ہم میں سے کبھی کسی پر امتحان آن پڑے تو دامن صبر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنے ہی میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امتحان جتنا سخت ہوتا ہے سند بھی اتنی ہی اعلیٰ ملا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 20 سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں مسلمانوں کا بقدر قوت ایمانی کے امتحان لینا قانون الہی ہے۔ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب رب کی طرف سے آزمائشیں ہیں جن سے مخلص و منافق ممتاز ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ مومن راضی بالرضا رہتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آرے سے چیرا گیا، بعض لوہے کی کنگھیوں سے پرزے پرزے کیے گئے، بعض کو آگ میں ڈالا گیا، بعض کو حکم دیا گیا کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، مگر وہ حضرات استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر بندے کا ذہن بن جائے تو وہ خود کو زنا اور اسباب زنا سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں جمع ہوتا، لیکن اس حال میں کہ وہاں 2 کے علاوہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو آج تمام اسلامی بھائی اس بات کی نیت کر لیں کہ آج کے بعد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کریں گے، کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرنی۔ آپ کہیں بھی جائیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جیسے میں نے کہا آپ جہاز میں گئے، ایئر ہوسٹس آ گئی، ہمارے نصیب کہ ہمارے یہاں ایئر ہوسٹس کا کلچر ہے۔ اب ایئر ہوسٹس ہمارے سامنے آ گئی، آپ کو پانی پینا ہے تو اب اول تو کوشش کرے کہ اگر پتا ہے کہ بد نگاہی ہوگی تو تھوڑا وہ صبر کر لے، جہاز میں کھانا کو فرض واجب تو نہیں ہے،
बिल्कुल कोई ऐसी हाजत आपको है ही तो निगाह ना उठाएं, निगाहें नीची करके गुफ्तगू करें। ये तो मुमकिन है ना, जहां औरतों को पर्दे का हुक्म है या मर्दों को अपनी निगाहें नीची रखने का भी तो हुक्म है। अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहें क्यों उठाते हम? ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका की शान सुनो। आका की हया से झुकी रहती थी निगाहें, आका की हया से झुकी रहती थी निगाहें, आंखों का मेरे भाई लगा कुफल मदीना। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मेरे आका की झुकी हुई शर्मो हया वाली आंखों का वास्ता रब्बे जुल जलाल की बारगाह में देते हुए अर्ज करते हैं, या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक तो ऐसी थी कि आपके बारे में हदीस पाक में आता है, आप कंवारी लड़की से ज्यादा हया फरमाया करते थे। ये आज की कंवारी लड़कियां नहीं हैं, ये तो गलियों में घूमती फिरती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, शादियों में ढोलक बजाती हैं, डांडिये खेलती हैं और आधे आधे कपड़े पहनकर बाजारों में निकलती हैं। ये आज की कंवारी लड़कियां नहीं। जो मेरे बड़े बुजुर्ग पुराना दौर जानते हैं कि उस वक्त तो लड़कियां बड़ी बूढ़ियां ये भी घूंघट निकाल कर बैठा करती थी। पता होगा बड़े बुजुर्गों को, वो दौर गुजरा है, ये दौर गुजरा है हमारा कि लड़कियां सामने नहीं आती थी, लड़कियां खामोश रहती थी, बोलती नहीं थी ज्यादा, माँ बाप इन्हें छुपा के रखते थे। आज माँ बाप आधे कपड़े पहनाकर दावतों में ले जाते कि मेरी बेटी का रिश्ता जल्दी आएगा। तो अब आधे कपड़े वाली तुम्हारी बेटी का रिश्ता जिस लड़के का आएगा वो लड़का भी को बाहया हो, ये जरूरी नहीं है। तुम अपनी लड़की को पर्दा कराओ, अपनी लड़की को मदनी बुर्का पहनाओ, अपनी लड़की को फाशिया बेहयाई से बचाओ। तुम्हारी लड़की नमाजी होगी, परहेजगार होगी, मुत्तकी होगी, नेक होगी, इंशाअल्लाह इसका रिश्ता भी बाहया नौजवान ही का आएगा इंशाअल्लाह। तो ये आज की कबारी लड़कियां, आजकल की लड़कियों से अल्लाह ताला हमें पनाह अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फितनति निसा। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। औरतों के फितने और अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहते हैं। ये तो फितना है, चारों तरफ फितना दंदना रहा है फितना। फिर ये मेरा भोला भाला सीधा सादा नौजवान, इसको मैं कैसे समझाऊं, मेरी समझ में नहीं आता कि आपको क्या पड़ी है कि आप इस बेहया औरतों को देखने के लिए बाजारों गलियों पार्कों में जाते हो, क्या पड़ी है? तो यही ना कि इसके ऊपर हुस्न की बारिश हो गई, मगर इसके अंदर बेहया की गंदगी है। इसकी बेहया की गंदगी पर अगर थोड़ी बहुत हुस्न की बारिश हुई और कुछ निखार सामने आ गया तो क्यों उस गधे की तरह कूड़े के ढेर पर जाते हो कि जिस कूड़े के ढेर के ऊपर गंदगी पड़ी हुई और अगर उसके ऊपर बारिश हो जाए तो थोड़ी बहुत घास उगी जाती है, फिर तो घास को खाने के लिए हिचू हिचू करता हुआ गधा जाता है। आपको क्या हो गया है? क्यों भागते हो इस बेहयाई की गठड़ी की तरफ? अपनी आंखों की खुद हिफाजत करो। ठीक है, मानते हैं कि औरतों को बाहया होना चाहिए, मानते हैं कि औरतों को पर्दा होना चाहिए, मानते हैं कि माँ बाप को औरतों को पर्दा करवाना चाहिए, अपनी बेटी को पर्दा करवाना चाहिए, अपनी बेटी को बुर्का पहनाना चाहिए, इसको गैर मर्दों की निगाहों से बचाना चाहिए। सब मानता हूं मैं, ये दुरुस्त है कि जो बाहया गैरतमंद माँ बाप होते हैं और जिनके अंदर जज्बा होता है वो अपनी बेटियों को आज भी पर्दा करवाते हैं, आज भी अपनी बेटियों को गैर मर्दों से बचाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे, इनकी बेटी पर्दा नहीं कर रही, तो आपको क्या हो गए मेरे नौजवान इस्लामी भाइयों? आप तो खुदा के वास्ते खुदा का खौफ पैदा करो, आप तो अपनी निगाहों को हराम से बचाओ। उस बेहया लड़की को देखने के चक्कर में तुम अपनी आंखों को हराम से क्यों पुर करते हो कि जो शख्स अपनी आंखों को हराम से पुर करेगा बरोज़ क़यामत उसकी आंखों में जहन्नम की आग भर दी जाएगी। अब यह कि बेहया लड़की तुम्हें बचाने आएगी? क्यों इसके चक्करों में पड़कर अपनी जवानी बर्बाद करते हो? क्यों फिल्में ड्रामे देखकर असबाब जिना पैदा करते हो? क्यों इस तरह के नाविल और मैगजीन पढ़कर असबाब जिना की तरफ जाते हो, जब हमारा रब हमें फरमाता है कि जिना के करीब मत जाओ, जहां से जिना के असबाब पैदा हो उसे दूर रहो, जो इसके जरिए जिना को हरकत मिले दूर रहो। अरे क्यों मर्दों के करीब जाते हो? क्यों खूबसूरत लड़कों से दोस्तियां करते हो? दूर हो जाओ इनसे। अल्लाह ताला के उस नेक बंदे, इस खुशनसीब आबिद के दो टुकड़े हो गए, लेकिन इस शख्स ने औरत की तरफ इल्तिफात नहीं की। बंद कमरा था, सब कुछ तो था, बस अल्लाह की रहमत उसको बचा। इसी तरह हाथ मिलाना, अब हाथ मिलाने का कल्चर बढ़ गया। लड़कियां लड़के हाथ मिलाते आपस में, हेलो हाउ आर यू,
فائن، اوکے، یہ کلچر نے ہمیں برباد کر دیا. پہلے بے پردہ ہو کر سامنے آئی، پھر ہنس ہنس کے باتیں کرنے لگی، اب ہاتھ ملانے لگی، کل گلے پڑے گی، پرسوں بدکاری ہوگی، ترسوں ناجائز اولاد پیدا ہوگی. آپ روڈوں پر دیکھیں ویلفیئر ایسوسی ایشن والوں نے چھوٹے چھوٹے جھولے لگائے ہوئے ہیں باہر. لگائے ہوئے نہیں لگائے؟ کبھی دیکھا تھا اپنے شہر میں یہ جھولے؟ کبھی زندگی میں دیکھی تھی آپ نے یہ جھولے کا ہونا ہماری ناک کاٹ رہا ہے. ناک، اس معاشرے کی ناک کٹ کے جھولے نے. یہ جھولا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں زنا اتنا بڑھ گیا کہ اب ناجائز اولادیں پیدا ہونے لگی اور لوگ ان ناجائز اولادوں کو قتل کرنے لگے. بورڈ لگے ہوئے ہیں، کارڈ لگے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اس جھولے میں ڈال دو. یہ کیسے ہو گیا؟ ایسے بیٹے بیٹے زنا عام ہو گیا، ایسے ہی جھولے لگ گئے، ایسے ہی حرام کی اولادیں پیدا ہونے لگی، ناجائز اولادیں پیدا ہونے لگی. ایسے ہی نہیں، ایسے اسباب پیدا ہوئے، اور ان اسبابوں میں سبب اعظم یہ بدبخت، یہ لعنتی ٹی وی ہے. ٹی وی جس کے ذریعے ہمارا نوجوان زنا کی طرف گیا. یہ گندے اخبارات میں گندی تصویریں، یہ گلی گلی ویڈیو سینٹر کی کیسٹیں اور سیڈیز کی یہ دکانیں جن پہ اتنے بڑے بڑے اشتہار لڑکیوں کے لگائے ہوتے ہیں. کیا ہو گیا ہمارے معاشرے؟ نتیجہ آپ کے سامنے دیکھ کر لڑکی بے اختیار ہو جاتی ہے، لڑکا بے اختیار ہو جاتا ہے. پھر اب یہ چلو ایک دوسرے یہ تصویریں دیکھتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، اب ملے کہاں سے؟ لڑکی کہاں سے ملے گی؟ لڑکا کہاں سے ملے گا؟ تو جناب مخلوط تعلیمی نظام کا وبال ہمارے سر پر آ گیا. کو ایجوکیشن آ گئی جناب. انگریزوں کا نصاب، انگریزوں کا نظام تعلیم آج ہمارے معاشرے میں ہے. انگریزوں کا نظام تعلیم ہے، اور اس نظام تعلیم کی تاریخ میں نے پڑھی ہے. یہ نظام تعلیم وہ ہے کہ انگریز یہ نظام تعلیم دے کر گیا کہ ہم اس پر حکومت کریں یا نہ کریں مسلمان کے اوپر، اس کو تعلیم وہ دے کر جاؤ، یہ جتنا پڑھتا چلا جائے گا ہمارا غلام بنتا چلا جائے گا. آج یہی ہوا. آج مغربی تہذیب، جتنا زیادہ پڑھا لکھا آپ کو نوجوان ملے گا اتنا ہی مغربی تہذیب کا دل دادا ملے گا، اتنا ہی انگریزوں کا وفادار ملے گا، اتنا ہی انگریزوں سے محبت کرنے والا ملے گا، اتنا ہی لندن اور پیرس، نیو یارک اور امریکہ کے لیے مرنے والا ملے گا. اور جو دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوگا، جامعات میں پڑھ رہا ہوگا، امیر سنت کا غلام ہوگا، وہ مدینے کی یاد میں تڑپتا ملے گا. فرق دیکھ لیجیے. تو مخلوط تعلیمی نظام مل گیا. مخلوط تعلیمی نظام کے ذریعے ہو گیا. پھر ٹیلی فون گھر میں کرنا مشکل تھا، پی سی او کھل گئے. پی سی او میں تو آدھا ایک گھنٹہ نوجوان لگا ہوا ہے فون پر. بیچارے کی آمدنی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے پیسے لاتا ہے، گھر میں چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، بد دیانتی کرتا ہے، کہاں سے پیسے لاتا ہے پی سی او والوں کو پیسے دینے کے لیے. پی سی او والوں کو سب پتا ہے. میں بھی آپ کے معاشرے کا فرد ہوں. میں جنگل میں نہیں رہتا ہوں. آپ جیسے کئی نوجوان کا استعمال ملتے ہیں، مکتوب لکھ کر دیتے ہیں، فریادیں لکھ کر دیتے ہیں، اور ان کی فریادیں، ان کے مکتوب یہ بعض اوقات ہمارا عنوان بنتے ہیں. ان کی ملی ہوئی معلومات ہم اپنے بیان کا حصہ بنا کر اسلامی بھائیوں کا ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر موبائل فون آ گئے. مہنگے تھے تو صحیح تھے، سستے اتنے ہو گئے کہ اب اس پر شروع ہو گئی. پھر میسج مفت ہو گیا، اب اس پر شروع ہو گئی. پہلے تو لیٹر دینے کا لینے کا بڑا مسئلہ تھا کہ لیٹر دینے کون جائے، بھائی پکڑ لے گا، لڑکی کا باپ پکڑ لے گا. اب تو سارے ختم ہو گئے. باپ نے بھی بیٹی کو موبائل دلا دیا ہے، بیٹے کے پاس تو ویسے موبائل تھا، لڑکے کے پاس. اب جناب میسج کا سلسلہ ہو گیا. کسی کو نہیں پتا کہ میسج کے ذریعے کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا عہد و پیما ہو رہے ہیں، اور اسباب زنا کے کیسے اسباب اس میسج کے ذریعے دیے جا رہے ہیں. پھر جناب تصویروں کا تبادلہ ہو گیا موبائل فون کے ذریعے. MSN سروس شروع ہو گئی کہ اب جناب اپنی تصویر بھیجو. اب لڑکی، میں آپ کو میری معلومات کے مطابق عرض کر رہا ہوں، کئی لڑکیوں کی خودکشیاں اس سبب سے ہوئی ہیں کہ ان کے جو موبائل فون چوری ہوتے ہیں نا نوجوانوں کے، لڑکیوں کے، ان موبائل فون جب چوری ہو گئے تو موبائل فون کی میموریوں کے اندر ان بے حیا لڑکیوں کی تصویریں تھیں جو ان کے بوائے فرینڈوں نے کھینچی ہوئی تھی. اب جب یہ لڑکیوں کی تصویریں چوری ہو کر اس بے حیا اور بے غیرت چور کے ہاتھ میں آئی، اس لیے اس لڑکی کی تصویریں نیٹ پر چلائی. یہ غیرت مند خاندان کے لینے والی لڑکی جب اس کی تصویر ننگی ہو کر نیٹ پر آئی، اس سے خودکشی کر لی. اب کہاں تک جانا ہے؟ اب بتاؤ کہاں تک جانا ہے؟ کتنی بے حیائی کر لی ہے. کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں قید کر لیا. ارے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اے عورت، اسلام نے تجھے گھر کی چار دیواری دے کر تجھے اس مرد کی ہوس سے بچایا ہے، ورنہ جس مغربی تہذیب کی تم روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. ہوس پوری کرنے کا ایک آلہ ہے، آلہ. اور یہ سب اجنبی عورتوں سے میل جل، اجنبی عورتوں سے ملاقاتیں،
پارکوں میں جانا، فلموں میں جانا، ڈراموں میں جانا، ادھر جانا ادھر جانا، مسجدوں کا رخ نہ کرنا، اجتماعات کا رخ نہ کرنا، قافلوں میں نہ جانا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، زنا اور اس کے ہولناکیوں کو نہ سمجھنا، یہ سب اسباب ہیں۔ تو یہ زنا کے عادی سنو، دل کے کانوں سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو اور بڑی ہی عبرت والے انداز میں سنو۔ منقول ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس میں سانپ ہیں اور ہر سانپ اونٹ کی گردن کے برابر موٹا ہے، وہ نماز نہ پڑھنے والوں کو ڈستا ہے اور اس کا زہر اس شخص کے جسم میں 70 سال تک کھولتا رہتا ہے، پھر اس کا گوشت پیلا پڑ جاتا ہے۔ اور جہنم ایک وادی ہے جس کا نام غم کا کنواں ہے، اس میں سانپ اور بچھو ہیں اور ہر بچھو کھچر جتنا ہے، اس کے 70 کانٹے ہیں اور ہر کانٹے میں زہر کی مشک ہے، پھر زانی کو مارا جاتا ہے اور ان کو بچھوؤں کا زہر اس کے جسم میں انڈیلا جاتا ہے، وہ اس کے درد کی کرواہٹ 1000 سال تک محسوس کرتا ہے، پھر اس کا خون پیلا پڑ جاتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ جاری ہوتی رہتی ہے۔ سنو سنو، منقول ہے جو شخص کسی شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو اس عورت اور مرد پر قبر میں اس امت کے عذاب کا نصف عذاب ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اگر یہ عمل اس عورت کے خاوند کی لا علمی میں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خاوند کی نیکیوں میں شمار فرمائے گا، اور اگر اسے علم تھا لیکن خاموش رہا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے کہ اے جنت تو بے غیرت آدمی پر حرام ہے، اور بے غیرت یعنی دیوس وہ ہے جو اپنے گھر میں بے حیائی کا علم رکھتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے اور اسے غیرت نہیں آتی۔ سنو سنو، جو شخص کسی ایسی عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن پر بندھا ہوگا، اور اگر وہ اسے بوسہ دیتا ہے تو اس کے ہونٹ آگ میں کاٹے جائیں گے، اگر زنا کرتا ہے تو اس کی ران قیامت کے دن کلام کرے گی، اس کے خلاف گواہی دے گی اور کہے گی حرام کام کے لیے مجھ پر سواری کی گئی، بس اللہ تعالیٰ اس کی طرف غضبناک اس کی طرف غضب کے ساتھ دیکھے گا تو اس کے چہرے کا گوشت گر پڑے گا، وہ جھگڑا کرتے ہوئے کہے گا میں نے یہ کام نہیں کیا، اب اس کی زبان گواہی دے گی کہ میرے ساتھ ناجائز گفتگو کی گئی، ہاتھ کہیں گے ہمارے ساتھ حرام چیز کو پکڑا گیا، اور اس کی آنکھیں کہیں گی ہمارے ساتھ حرام کو دیکھا گیا، اس کے پاؤں کہیں گے ہمارے ذریعے یہ حرام کام کی طرف چل کر گیا، اس کی شرمگاہ کہے گی میں نے یہ کام کیے، اس کا محافظ فرشتہ کہے گا میں نے بھی سنا، دوسرا کہے گا میں نے لکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں مطلع ہوا لیکن میں نے پردہ پوشی کی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اسے پکڑ کر میرا عذاب چکھاؤ، اس شخص پر میرا عذاب بہت سخت ہے جو مجھ سے بہت کم حیا کرتا ہے۔ اس کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، سورہ نور آیت نمبر 24، ترجمہ کنز ایمان، جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔ یہ چپ چپ کر گناہ کرنے والے اسلامی بھائیوں کس قدر عبرت ہے، کس قدر عبرت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد الدر منصور کے حوالے سے نقل ہے، شرک کے بعد اس نطفے سے بڑا کوئی گناہ نہیں جو نطفہ کوئی شخص حرام ذریعے شرمگاہ میں داخل کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد کنز العمال کے حوالے سے نقل ہے، اے مسلمانوں کے گروہ زنا سے بچو، اس میں 6 خرابیاں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیاوی خرابیاں یہ ہیں کہ چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے خرابیاں یہ ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، برا حساب درپیش ہوتا ہے اور جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ الامان والحفیظ۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے،
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بخاری شریف کی حوالے سے نقل ہے، معراج کی رات معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق حدیث میں ہے، جسے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، مروی ہے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں ہم چلے حتیٰ کہ تنور جیسی چیز پر آئے جس کا اوپر والا حصہ تنگ اور نیچے والا حصہ کشادہ تھا، اس میں شور و غوغا اور طرح طرح کی آوازیں تھیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں، تو اچانک ان کے نیچے سے آگ کی ایک لپک آئی جس کی گرمی سے وہ بہت زیادہ چیخے چلائے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں، انہیں یہ عذاب قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 44 ترجمہ کنز ایمان، اس یعنی جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان میں سے غم، گرمی اور تکلیف کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ بدبودار دروازہ ان زناکاروں کے لیے ہوگا جو جاننے کے باوجود زنا کرتے ہیں۔ حضرت مکحول دمشقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جہنمیوں کو بہت زیادہ بدبو آئے گی تو وہ کہیں گے ہم نے اس سے زیادہ بدبو کبھی نہیں پائی، تو ان کو جواب میں کہا جائے گا یہ زنا کرنے والوں کی شرم گاہوں کی بدبو ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ قرآن مجید وہ فرقان حمید کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ۔ ارے چھوڑ دو بے اجنبی عورتوں سے ملنا، چھوڑ دو ان سے بوس و کنار کرنا، چھوڑ دو ان سے دل لگی کرنا، چھوڑ دو ان سے ہنسی مذاق کرنا، چھوڑ دو ان سے تنہائی میں ملنا۔ مغربی تہذیب کے ان تمام امور میں جہاں یہ سارے امور زندگی کے معمولات میں شامل ہیں، تم تاریخ اور تم آج کل کے احوال معلوم کر کے دیکھ لو، جتنا زنا مغربی ممالک میں ہے تمہیں کہیں نہیں ملے گا، جتنی باطنی جتنے امراض اور ایسے ایسے مہلک امراض یہ بھی آپ کو وہی کے ملیں گے، ایڈز جیسی۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ کیوں کہ زنا کی خرابیوں میں خرابی یہ بھی ہے کہ جب کوئی مرد ایک عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو مرد کی بیماریاں عورت کو لگتی ہیں، عورت کی بیماریاں مرد کو لگتی ہیں، جس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ بیماریاں پنپتی ہیں، یہ بیماریاں اندر اندر پرورش پاتی ہیں اور ایسی ایسی بیماریوں کی صورت اختیار کرتی ہیں کہ مرد اپنے سر پر ہاتھ تک کا بیٹا ہوتا ہے کہ میں کسی کام کا نہ رہا، عورت اپنے سر پر ہاتھ تک کا بیٹی ہوتی ہے میں کسی کو کہنے کے قابل نہ رہی۔ تم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہو، ارے ڈاکٹر کو بھی پتا ہے، وہ بھی میڈیکل جانتا ہے کہ اس کو یہ بیماری جو ہوئی ہے اس کا سبب کیا ہے۔ شرم کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے۔ پھر کئی مرد اور کئی عورتیں اس بدفعلی کی وجہ سے خودکشی کی موت یعنی حرام کی موت مرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں، لڑکا منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ پچھلے دنوں ایک مخطوب مجھے ملا، اس میں باقاعدہ بیچارے اس نوجوان کی فریاد تھی کہ میں نے اپنی ماحول سے پہلے اپنی جوانی برباد کر دی، گناہ کرتا رہا، یہی بدفعلیاں بدکاریاں کرتا رہا، آج میں شادی کے لائق نہیں ہوں، میری ماں میرے پیچھے پڑی ہے، بیٹا تیری شادی میں کروں گی، میں اپنی ماں کو کیسے سمجھاؤں۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی، میری ماں نے بھوک ہڑتال کر دی کہ تو جب تک شادی نہیں کرے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مجھے بتاؤ کہ میں شادی کروں کہ اپنی ماں کی جان کو بچاؤں، کہ میں شادی کر ہی نہیں سکتا، لائق ہی نہیں ہوں۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی۔ کسی بزرگ کا بڑا زبردست یہ ارشاد گرے سے باندھنے والا ہے، تکلیف کے سبب نیکی مت چھوڑ، تکلیف ختم ہو جائے گی نیکی رہ جائے گی، اور لذت کی وجہ سے گناہ مت کر، لذت ختم ہو جائے گا گناہ رہ جائے گا۔ یہاں گناہ بھی رہتا ہے اور بھی گناہ کے جو مضر اثرات ہیں یہ بھی رہتے ہیں۔ پھر زنا کی نحوستوں میں اور اس کی برائیوں میں سر فہرست برائی یہ ہے کہ نسب ختم ہو جاتا ہے،
پہچان ختم ہو جاتی کہ لڑکا کس کا ہے، نسب ختم ہو گیا. کتنی بڑی برائی ہے. پھر جس اولاد کا، جس لڑکے کا نسب نہیں ہوتا، معاشرے میں اس کی کیا اوقات، اس کی کیا عزت ہے ہمارے یہاں. یہ زنا کی قباحتوں میں بنیادی قباحت ہے. پھر جو عورت زنا کرتی ہے، اس کے پاس مردوں کا آنا جانا بہت ہوتا ہے. ایک مرد سے وہ مخصوص نہیں ہوتی. جب مرد اس کے پاس کثرت سے آتے ہیں تو مردوں کا ایک دوسرے کے ساتھ حسد پیدا ہو جاتا ہے. یہ بھی واقعات آپ نے پڑھے سنے ہوں گے کہ فلاں عورت کے چکر میں وہ عورت بھی بے حیا ہوتی ہے، بازاری ہوتی ہے، اپنے جسم کو فروخت کرتی ہے. اس کی محبت میں آ کر مرد ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جان لے رہے ہوتے ہیں. بتائیے، زنا سے ہوا حسد، حسد سے ہوا قتل. کتنی بربادیاں ہیں اس زنا کے اندر، کتنی بربادیاں. تو اے اسلامی بہنوں، تم بھی خدارا تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، شرم و حیا کو اپنا لو. بے پردہ گھر سے نہ، ضرورت نہ ہو تو گھر سے نہ نکلو. گھر سے اسلامی بہن آپ نکلو ہی اس وقت جب نکلنا آپ پر شرعاً لازم ہو، شریعت کی صحیح اجازت ہو، تبھی گھر سے نکلے، وہ بھی با پردہ نکلے کہ کوئی مرد آپ کی طرف دیکھے ہی نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اسلامی بہنوں کو ایسی خیرت ایمانی اور حیا عطا کر دے کہ اس کا یہ ذہن بن جائے کہ مجھ پر کسی غیر مرد کی نگاہ پڑے تو میں گویا کہ جیسے کہ بے ہوش ہو جاؤں، میں گر پڑوں. اس سے اس کا مدنی ذہن بن جائے کہ کسی غیر مرد کی نگاہ مجھ پر پڑے کیسے. خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے لخت جگر، ان کی یہ مدنی سوچ، ان کی یہ مدنی تمنا کہ میرے جنازے کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے. ارے خاتون جنت سے محبت کا دم بھرنے والی اسلامی بہنوں، میری میری آقا کی لخت جگر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ تمنا کہ میرے جنازے کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے. جنازہ الگ سے اور الگ ترکیب سے بنایا گیا، اس جنازے کو پردے کا اہتمام دیا گیا. ارے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بے پردہ ہو کر غیر مردوں میں جاتی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا رشتہ دار، تمہارے کزن تمہیں کیسی کیسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تم ڈنڈی ہاتھ میں لے کر تم ناچتی ہو، تم ڈھول بجاتی ہو، تم تالیاں بجاتی ہو، تم گانے گنگناتی ہو. ارے تمہاری شرم و حیا کو کیا ہو گیا؟ تمہاری شرم و حیا کی غیرت، تو تمہاری شرم و حیا غیرت کا جنازہ چلا گیا. اور اس لڑکی کے ماں باپ، میں آپ سے بھی فریاد کرتا ہوں، خدا را اپنی بچیوں کو سنبھالو. اس سے پہلے کہ تمہاری بچی بے حیائی کے ماحول میں بہ جائے، یہ بیچاری گناہ کر جائے اور اپنا کالا منہ کر جائے، پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو. اس سے پہلے تم بھی باز آ جاؤ. ارے نکال دو اپنے گھر سے ٹی وی اور وی سی آر کو، نکال دو لیڈو کو، نکال دو ڈش اینٹینا کو، نکال دو ڈی وی ڈی چینجر کو. یہ سارے بے حیائی اور فحاشی کے حالات کو نکال دو. یہ اسباب زنا ہیں. ان کا اکثر استعمال اسباب زنا کے لیے ہے، شہوت کو تحریک دینے کے لیے ان کا اکثر استعمال. اس میں بھلائی نہیں. مان جائیے اے میری اسلامی بہنوں، خدا را تم بھی مان جاؤ. ہمارے اس معاشرے پر تم ہی ترس کھاؤ، تم بھی بے حیا بن کر مت نکلو. تم میرے نوجوانوں کے حال زار پر رحم کرو، تم اپنی جوانی پر بھی رحم کرو اور میرے نوجوانوں کی جوانی پر بھی رحم کرو. تم با پردہ ہو کر گھر میں پڑی رہو، نہ مت نکلو. تمہیں با حیا ہو کر شادی کرنی ہے، تم نے با حیا رہ کر با حیا اولاد کو پیدا کرنا ہے. تم نے ایسی اولاد کو پیدا کرنا ہے جو اللہ کا ولی بن جائے انشاءاللہ عز و جل. اس کے لیے تمہیں حیا اپنانی پڑے گی. تمہیں با حیا نوجوان سے شادی کرنی ہے. اس طرح بے حیائی کی طرح گھوم کر تم کسی با حیا نوجوان کے نکاح میں آ جاؤ، اس کے امکان بہت کم ہے. خدا را تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ آج کے بعد یہ ذہن بنا لو، نیت کر لو کہ ہم یہ عشق مجازی وغیرہ کے چکروں میں نہیں پڑیں گے. اس کو عشق مجازی کہتے ہیں. ایک دوسرے سے محبت، پیار، لو لیٹر، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ. اب پتہ نہیں کیا بوائے فرینڈ، کیا گرل فرینڈ. ایک لڑکی کے 4 10 20 بوائے فرینڈ، اور 10 کو یہ نہیں پتا کہ میری گرل فرینڈ کتنوں سے دوستیاں کر کے بیٹھی ہے، اور اس گرل فرینڈ کو نہیں پتا کہ میرا بوائے فرینڈ کتنی لڑکیوں سے دوستیاں کر کے بیٹھا ہے. اور پھر تم اس کی لڑکی لڑکے کی آرزوؤں پر بیٹھی ہے، لڑکا لڑکی کی آرزوؤں پر بیٹھا ہے. وہ اس کی امیدوں پر ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، وہ اس کی امیدوں پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہے. اس طرح کے مخطوب آتے ہیں جس میں یہ عاشق ناشاد جو ہوتے ہیں نا، جن کے شادیاں وادیاں ہوتی نہیں ہیں، صرف وہ بس
لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہو، محبتوں کے چکر چلاتے ہیں، ان کے حیا سوز جملے میرے پر لکھے ہوئے، جیسے کہ میں نے فلاں سے محبت کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، معاذ اللہ، فلاں لڑکی سے مجھے والیانہ عشق ہو گیا ہے، وہ نہ ملی تو میں حرام کی موت مر جاؤں گا، یعنی معاذ اللہ عز و جل خودکشی کر لوں گا۔ اس طرح کے لیٹر مکتوب لکھتے ہیں اسلامی بھائی، نوجوان لڑکے جیسے ہوتے ہیں لکھتے ہیں، فلاں لڑکی کو میں بچپن سے چاہتا ہوں، مگر 2 مہینے ہوئے والدین نے ان کی دوسری جگہ شادی کر دی ہے، دعا کرے اس کو طلاق ہو جائے، ورنہ میں دولہا کو اس دنیا میں نہیں رہنے دوں گا جس سے میری محبت مجھ سے چھین لی ہے۔ بتاؤ اب اس کا کیا کروں میں، اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ ارے نادان تو کسی لڑکی کے طلاق ہونے کی تمنا کرتا، طلاق نہیں ہوئی تو دولہے کو قتل کر دے گا۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیا انداز ہے زندگی کا، یہ کیسی شرم ہے، کیسی حیا ہے۔ تو کوئی کہتا ہے اس کی یاد بہت تڑپاتی ہے، یہ معلوم ہے کہ شراب حرام ہے مگر غم مٹانے کے لیے تھوڑی پی لیتے۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ تو کوئی عاشقات، یہ تو عاشق ناشاد کے بیانات ہیں، کوئی عاشقات ہوتی ہیں وہ بھی لکھتی ہیں، یہ لڑکیاں ہیں، یہ لکھتی ہیں، ایسے ایسے فکرے لکھتی ہیں، فلاں لڑکے سے مجھے عشق ہو گیا ہے، ان کی یاد میری زندگی، اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں خودکشی کر لوں گی، اگر کالج فرینڈ سے میری شادی نہ ہوئی تو کورٹ میرج کر لوں گی، ورنہ آپ ہمارے والدین کو لکھیں ہماری شادی کروا دیں۔ یہ مکتوب ملتے ہیں، ان کی یاد دل میں رچ بس چکی ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا، اس وجہ سے طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا، والدین سے بھی گستاخی کر جاتی ہوں۔ اب بتائیں، یہ اس طرح کے اتنے سارے اسٹیٹمنٹ میرے پاس موجود ہیں، میں کیا کیا آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ فلاں سے بہت محبت کرتی ہوں، اس سے شادی کے بڑے وعدے کیے مگر اب مکر گیا ہے، کچھ کیجئے اس کو سمجھائیے۔ اب یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ تو کوئی لڑکی لکھتی ہے اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، میں ان کے بغیر نہیں جی سکتی، اگر وہ نہ ملے تو جان دے دوں گی، یعنی خودکشی کر لوں گی، معاذ اللہ عز و جل۔ حرام کی موت مرنے کی تمنائیں ہوتی ہیں۔ آپ کو ہوگا کہ یار یہ بول تو رہا ہے، ابھی ملے کدھر سے یہ سارے میرے کو اسٹیٹمنٹ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ پیدا ہو رہا ہے، میں بھی پڑھوں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ دیکھ کر ہمیں پڑھ کر سنا رہا ہے۔ تو خوش نصیب عابد والی بات، صبر میں امتحان والی بات، اور یہ اس طرح کے عاشق ناشاد اور یہ عاشق اور عاشقات کے بیانات، یہ سب کے سب میرے امیل سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں لکھ کر دے دی ہیں۔ یہی الحمدللہ یہ میری ڈائری میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ اس میں سے پڑھ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ کتاب پڑھیں، پردے کے بارے میں سوال جواب، ہر مرد ہر عورت کو پڑھنا چاہیے کتاب۔ ماں باپ پڑھیں، بیٹیاں پڑھیں، بیٹے پڑھیں، شوہر پڑھیں، بیوی پڑھیں، سب پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کتاب کو اگر آپ نے گھول کر پی لیا، یہ کتاب انشاءاللہ تعالی اس معاشرے سے بے حیائی کا جنازہ نکالے گی۔ پردے کے بارے میں سوال جواب، اور اپنے آپ کو اس معاشرے سے فارغ کریں۔ اپنے کو یہ معاشرہ نہیں چاہیے جو ہم کو زنا کے پاس لے جائے، اپنے کو یہ معاشرہ نہیں چاہیے جو ہم کو عشق مجازی کی طرف لے جائے، خودکشی کی طرف لے جائے، شراب کی طرف لے جائے، بے حیائی کی طرف لے جائے۔ ہمیں اس معاشرے سے کیا تعلق؟ اس معاشرے سے باہر آئیے، اس ماحول سے باہر آئیے، ورنہ یہ باتیں اس وقت چوٹ کرتی ہے، جب سنتے ہیں تو توبہ بھی کرتے ہیں، دل بھی کرتا ہے کہ اب نہیں کریں گے، لیکن جب دوبارہ اسی ماحول میں اسی معاشرے میں جاتے ہیں تو پھر نفس حرکت دیتی ہے، گناہوں کی طرف میلان بڑھتا ہے، پھر سے برائی ہو جاتی ہے۔ جیسے کئی شرابی ایسے ہیں جو شراب پی کر جب نشہ اتر جاتا ہے تو توبہ کرتے ہیں، اب کے بعد نہیں پئیں گے شراب۔ زنا کرنے والے بھی توبہ کر دیں گے، آج کے بعد زنا نہیں کریں گے۔ آپ نے توبہ کی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مایوسی نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب گناہ توبہ کر لی کہ آج کے بعد زنا نہیں کروں گا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اب اس ماحول کو چھوڑ دیں جہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اب دوبارہ وہاں جائیں گے پھر پھسل جائیں گے، ہر طرف پھسلن ہی پھسلن ہے۔ ایسی دعوتوں میں نہ جائیں جہاں بد نگاہی ہوتی ہو، ماحول تبدیل کر دیں۔ آپ بولے کہ کہاں جائیں، تو میں بولوں گا دعوت اسلامی میں آ جائیں، مدنی قافلوں میں مسافر بن جائیں، بلکہ اگر یہ عادت بد نہیں چھٹتی تو 12 ماہ کے قافلے میں چلے جائیں۔ میں وہ مشورہ دے رہا ہوں، بھائی کوئی ایسی بیماری لگ جائے
جو جان لے لے تو ڈاکٹر بولے کہ بھائی آپ فلاں ملک میں چلے جاؤ, اس ہاسپٹل میں علاج ہوگا. آدمی قرضہ لے کر بھی ملک پہ جاتا ہے, وہ ہاسپٹل میں علاج کرواتا نہیں کرواتا, اپنی جان بچانے کے لیے. یہ شراب, یہ زنا, یہ بدگمانی, یہ بد نگاہی اور اس طرح کے کئی گناہ ہیں جس کے ساتھ یہ اندیشہ ہے کہ یہ ایمان برباد کر دیتے. تو ان گناہوں سے بچنے کے لیے 12 ماہ کا سفر نہیں کریں گے. یار چلو 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بن جاؤں, مسجد میں رہوں گا, گلی گلی, میلہ میلہ, شہر شہر گھومتا رہوں گا, نمازیں پڑھوں گا, تہجد پڑھوں گا, قرآن پڑھوں گا, انشاءاللہ 12 ماہ کے اندر اندر نیک بھی بن جاؤں گا اور ان گناہوں سے نجات بھی مل جائے گی. اگر 12 ماہ سفر نہیں کر سکتے تو 92 دن سفر کر لیں. 92 دن نہیں کر سکتے تو 30 دن کا سفر کریں. اگر 30 دن نہیں کر سکتے تو 12 دن کے لیے تو مدنی قافلوں کے مسافر بن ہی جائیں. ورنہ کم از کم آج یہ تو نیت کر لیں کہ ابھی اس اجتماع کے بعد اپنے کو اس ماحول میں جانا نہیں ہے, بلکہ آج رات ہی سے میں بین الاقوامی اجتماع کی تیاری شروع کر دوں گا. سب کو بولوں گا ملتان چلو ملتان, ملتان چلو ملتان, ملتان چلو ملتان. خود بھی ملتان جاؤں گا, دوسرے اسلام بھائی کو بھی لے جاؤں گا, کیونکہ وہاں دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع ہو رہا ہے اور وہیں سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کا مسافر بنوں گا. کیا تعجب کہ میں اس اجتماع کی تیاری کروں, میں اجتماع کے لیے سفر کروں, مدنی قافلوں میں جاؤں, میرے گناہوں کے امراض دور ہو جائیں. کیا تعجب, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو سارے سب نیت کریں انشاءاللہ تعالی اب برے ماحول سے دور رہ کر دعوت اسلامی کا ماحول اپنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.